Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप अमारा मैम के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने इनवाइट किया है फिर से एक बार अमारा इफ्तिखार को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैम, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबा, थैंक यू सो वेरी मच। व्यूअर्स, आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमारा मैम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम, बताइएगा कि 14 अगस्त की आज़ादी आपने कैसे सेलिब्रेट की और क्या पाया, क्या खोया, क्या लर्न किया हमने। इन इतने साल गुजर गए आज़ादी के, जो हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं। क्या समझती हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 14 अगस्त का पूछ रहे हैं आप 14 पर्टिकुलरली कि मेरा कैसा गुजरा और ओवरऑल इस कंट्री में या रहकर। कौम का कैसा गुजरा, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, कौम का कुछ लोग बहुत तो ये अच्छा कहते हैं ना कि गुजरा। हजूम है हम, कुछ लोग तो ये भी बाहर कहते बिल्कुल हैं हजूम। हजूम है। आपने अगर बाहर निकल के देखती कल, तो जो हालात थे कल बाहर, और जो ऊधम मचा हुआ था, और लोग जिस तरह से 14 अगस्त मना रहे थे, तो बड़ा अच्छे से अंदाजा हो रहा था कि मुल्क इस हाल में क्यों है। क्योंकि कोई सोच समझ शऊर और कोई रीजन नजर नहीं आती। जो जो बाहर हालात हो रहे होते हैं, जिस तरह से मनाए जाते हैं। तो अभी भी आप कुछ अर्सा पहले ही मीनार पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ था, और बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। पाक कौम को अच्छी तरह से पता है कि हम 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। तो मैंने तो घर बैठ के सुकून से मनाया। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की आज़ादी है, आपका मुल्क है, आप इंडिविजुअली, आप कहीं ना कहीं आप किसी कहीं के सिटीजन हैं, तो इट्स गुड टू फील लाइक एक अच्छा आपके पास। बिल्कुल इससे मैम, ज्यादा बाहर जाने वाला तो हालात ही नहीं होते ना यहाँ पर कि अगर हम बाहर चले जाएं। और कुछ साल पहले एक वाकया भी हुआ था, उसके बाद तो मैं और ज़्यादा डर गई कि कोई इवेंट हो तो कभी बाहर नहीं घर से निकलना। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे जाने देते कि कोई इस तरह का इवेंट वगैरह चल रहा हो, क्योंकि जिस तरह के हालात होते हैं। बाजे, आप बस एक बात बताइए, आपने बाजा बजाया था? घर रह के मैंने नहीं नहीं, लेकिन गलती से एक साल मैं बाहर गई थी मेरी मदर के साथ, उन डॉक्टर के पास जाना था, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होकर वापस आए थे। वो इसीलिए बता रही हूँ कि समझ नहीं आती ना रीजनिंग के केस को, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि हमने इतने साल जो है अपने इस कंट्री को क्या पाया, क्या खोया और कैसा फील कर रही हैं? वहीं के वहीं खड़े हैं रिबा। कुछ पाया नहीं है, इनफैक्ट बहुत कुछ खोया ज़रूर है। और एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि बस देखते हैं कि आगे क्या होना है, कुछ बेहतरी की उम्मीद रखे हुए हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स चेक करें तो लगता नहीं है। 1947 से लेकर अब तक सब खोया ही है, कुछ पाया कम ही है। बहुत सारे मामला सोशली भी, मुल्क की तौर पे भी, इंटरनेशनली भी, इंडिविजुअली भी, हर तरह से। बांग्लादेश का अलग हो जाना, उसके बाद बलूचिस्तान के अब के हालात, कश्मीर के हालात आपके सामने हैं। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में किस रुतबे पे खड़ा हुआ है। और हमारे इदारे, कोई किसी इदारे का काम ना करना, किसी तालीमी इदारे का पूरी दुनिया में नाम ना होना, एज ए नेशन तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कुछ बेहतरी नहीं है। उस वक्त तो लगता है कि पता नहीं ये क्यों किया गया था और इसमें क्या बेहतरी थी। लेकिन बहरहाल हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम उससे बेहतर तो दूर की बात है, हम उससे पीछे ही वापस गए हैं। अच्छा हमारा मैम, ये तो हो गई 14 अगस्त की बात, क्या पाया क्या खोया। व्यूवर्स, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अब टॉपिक पे आते हैं। फैज़ हमीद आजकल पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी ख़बरें चल रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि अरेस्ट किया गया किसी भी जनरल को। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी न्यूज़ को देखते हुए, और आखिर आगे आने वाले टाइम पे इस पे क्या यू टर्न होगा, क्या मोड़ आएंगे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेनकाब होंगी? असल में भाई, ये हमारे मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि आपके जो इदारे होते हैं, इस तरह के खुफिया इदारों के जो सरबराहान होते हैं पूरी दुनिया में, मैं मॉडर्न दुनिया की बात कर रही हूँ। ये बहुत ही अजीब तरीन वाकया था कि आप गिरफ्तार करें, और जो सबका आपका उसका रहा हो, बिल्कुल सरबराह रहा हो आपके इदारे का। तो ये एक बड़ा रेयर किस्म का केस था। पाकिस्तान में पहले कोर्ट मार्शल होते रहे हैं। पाकिस्तान में अफवाज के फौज के अपना एक सिस्टम है जिसके जरिए कई अफसरान का अब तक कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। लेकिन ये अपनी नवियत का पहला वाकया है कि जनरल फैज़ हमीद जो है, साबिक जनरल जो है, उनका जो गिरफ्तारी अमल में आई, और उसके ऊपर दो तरह के आप उनके ऊपर चार्जेस अभी तक हमारे सामने लाए गए हैं। एक तो आप उसका देख लें कि टॉप सिटी जो है उसका करप्शन का मामला है,
اور اس کے بارے میں عوام کو بتاتے چلوں کہ وہ ایک لمبی وہ ایک تمہید ہے کہ اس میں خاتون ہیں برطانوی جنہوں نے اپنے بھائی کے نام کے حوالے کچھ جائیداد کی، بھائی کے آگے قتل کے بعد ایک اور مختار بنائے گئے، جو اس وقت جس کے بعد انہوں نے اس ساری جو پراپرٹی ہے اس کو وہ ڈیل کیا، اور اس کے بعد وہاں سے جنرل فیض حمید کے بھائی کے پاس یہ سارا جو ہے انہوں نے پھر اس کے اوپر قبضے کی کوشش کی، جس طرح سے پھر وہ اس معیز فرد کے گھر گئے اور ریڈ کیا اور کئی 100 کلو سونا اور اس طرح کی برآمدگی جو ہے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ہو چکی تھا یہ سارا واقعہ۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس شخص نے ایک اپیل درج کی ہوئی تھی، جو بظاہر کہ ابھی تو مدعی ہے لیکن وہ خود بھی ایک قسم کا ملزم ہے، ایک خاتون کا، جس خاتون نے اپنی جو برطانیہ میں ہے اور جن کی یہ ساری بیسیکلی پراپرٹی ہے، تو کلپریٹ جو ہے بیسیکلی وہ بھی ہے، جنرل فیض حمید بھی ہے، ان کے بھائی بھی ہیں، تو یہ سارا اس وجہ سے بھی ہے۔ اور دوسرا جو ان کا جو ہے چارج، وہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے ٹینیور ختم ہونے کے بعد انہوں نے سیاسی مداخلت یا پھر انہوں نے ایسے معاملات کیے ہیں کہ جن کی ان کو اجازت اداراتی طور پر نہیں تھی۔ تو اس کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جو تعلقات تھے، جتنا وہ قریب تھے، تو ان کے معاملات جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور پھر جس طرح سے معاملات ان کے جو موجودہ ہمارے چیف ہیں ان کے ساتھ تھے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب پوری ہسٹری نہ بھی جانے تو یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر کے آتے ہی ان کا استعفیٰ بھی انہوں نے دے دیا اور وہ الگ ہو گئے تھے ادارے سے۔ اور آج مزید 3 جو ہیں فوجی جو ہیں، 2 بریگیڈیئر ہیں اور ایک کرنل ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پوری چین ہے جنہوں نے اب ان کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سوری وائس بہت ہو رہی ہے خیال میں، کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی تھے ادارے میں، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں کہ آپ 30 سے 35 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں۔ سابقہ جو فوجی ہیں، کم از کم وہ 38 سے 40 ایسے ہیں فوجی جو ریٹائرڈ ہیں اور جن کے سفری پابندی 1 سے 1.5 مہینہ پہلے ہی لگا دی گئی تھی۔ تو یہ ایک دم سے اور اچانک نہیں ہوا، بہت کوشش کی گئی ادارے کی طرف سے کہ جو خصوصاً جنرل فیض حمید کی طرف لیے کہ وہ ان چیزوں سے، وہ انٹرفیئرنس سے باز آ جائیں ایک دفعہ وہ ادارے سے اگر الگ ہو گئے ہیں تو۔ لیکن بہرحال معاملات اس نہج تک آ گئے ہیں کہ اب وہ بھی گرفتار ہیں اور چیزیں جو ہیں بہت عیاں ہیں۔ باقی جن کے ساتھ ان کے تعلقات کے لیے کہا جاتا ہے، عمران خان، ان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ادارے نے ان کو پکڑا ہے اور ادارہ ان سے تحقیق کرنا چاہتا ہے، تحقیقات تو کرے، لیکن بہرحال اس کے جو سارے کانسیکوینسز ہیں وہ 9 مئی عمران خان، پی ٹی آئی، ان سب سے جا ملیں گے۔ جیسے کہ اب آپ نے ایک اور بھی خبر سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جو سپریڈنٹ ہیں عمران خان کے جیل کی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو بھی وہ کر کے، تو یہ معاملات جو ہیں آپ کو آگے چل کے کافی انفولڈ ہوتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کوئی اس میں وہ نئی بات نہیں ہوگی۔ آج تک پہلے تو کبھی کوئی بھی جو ہمارا یوں سمجھ لیں کہ فوجی کے علاوہ جو سویلین ہے کسی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے جیسے 9 مئی جیسے واقعات میں کہ ان کے آپس میں کوآپریشن تھی جنرل فیض کی اور عمران خان کی، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آگے آنے والے وقت میں انفولڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا میم، مشرف جب ملک سے باہر تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں جب ان پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے اور یہاں کی جو جماعت تھی انہوں نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سینیریو میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی جنرل حمید صاحب کو؟ فیض حمید صاحب کو نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے عمران خان کے بیان کے ساتھ ہی وہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ ڈائریکٹ انہی سے ہی لنکڈ ہیں۔ بہرحال بظاہر تو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور مشرف کو بھی ان کی بنائی ہوئی جماعت میں نہیں سمجھتی کہ اتنا سپورٹ کر پائی تھی، اور ان کے اوپر الزامات جو وہ غداری کے تھے، ماشاء اللہ لگانے کے تھے، ان کے اوپر اور طرح کے الزامات۔ آپ ادارے کی بات کر سکتی کہ ادارے نے بہرحال ان کو سپورٹ کیا مشرف کو، اور ان کو باہر بھی بھجوایا سزا کے باوجود۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو سزا ہوگی تو وہ ایک ادارے کی بدنامی ہوگی، لیکن اس دفعہ مختلف بات یہ ہے کہ کسی بھی ایک طاقتور شخص کے خلاف ادارے نے خود کارروائی کی ہے، جو کہ کچھ حد تک خوشائند بات بھی ہے۔ باقی اگر اس کی لپیٹ میں پی ٹی آئی بھی آتی ہے اور کچھ اور بھی جو آپ یوں سمجھ لیں طاقتور افراد آتے ہیں، تو وہ تو اوبیسلی اب آپ کے اور میرے جو ہے وہ اس کے کہنے سے اور دعاؤں سے پرے ہیں۔
وہ آئیں گے اور وہ اوبویسلی ان کے ایک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا بہت جلدی جلدی اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہوا اور اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے. میم یہ پوری سچویشن جو اس ٹائم چل رہی ہے جہاں پر مہنگائی جو ہے وہ مریم نواز نے ابھی تو کچھ اس طرح کی بھی پالیسیز بنا رہی ہیں جس میں جو ہے بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہماری کنٹری کی اکانومی وائز اسٹیبلٹی آئے گی؟ اور جو یہ سچویشن چل رہی ہے ٹھیک ہے کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہوں نون لیگ جو ہے وہ آپ کو کہاں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس پر آپ کیا اوور آل ایک بتائیے گا کہ کس جماعت کا یعنی کہ کس پولیٹیکل پارٹی کس کو سپورٹ کرے گی اور کس کیسے ہوگا؟ میں یہ بتاؤں ربا آپ کو کہ یہ جو جماعت ہے نون لیگ ہے یہ چاہے اس کی جگہ کوئی بھی جماعت ہوتی چاہے وہ پی ٹی آئی ہوتی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوتی کوئی بھی جماعت ہوتی تو وہ ریلیف اس موقع پہ کسی عوام کو ملنا جو ہے نا ناممکن. آپ کی طرف سے میرے خیال میں وہ اس کو میوٹ کریں گی تو آواز کلیئر ہوگی میری. ہاں جی. تو ابھی عوام کو جس حال نہج پہ ملک کے حالات ہیں اور لائے گئے ہیں کوئی بھی جماعت ہوتی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ریلیف نہیں مل سکتا تھا عوام کو نہ بلوں میں نہ مہنگائی میں. اور آنے والے وقت میں آپ اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ہماری بد نصیبی ایسی ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس اکنامکلی بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور اب یہ اتنا لمبا آ گیا ہے پروسیجر کہ اب یہ جو جس حالات پہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک ادارے کے اندر بھی ایک صفائی کا عمل جاری ہے اس کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہے جو معروف پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف بھی جو ہے ایک ادارہ نہ صرف ایک ادارہ بلکہ اس کے خلاف کئی ثبوت موجود ہیں کہ ان کا بھی کئی معاملات میں جو ہے ملک کو خراب کرنے میں بھی ہاتھ ہے اس کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے. تو پھر نون لیگ جیسی جماعت جس کو ایک مہرہ ضرور بنایا گیا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور حکومت کریں اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے جمہوری حکومت ایک قائم ہے تو وہ آلریڈی ہم سب جانتے ہیں عوام بھی جانتی ہے کہ وہ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے ہیں. اور آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس طرح کے جو آپ اگر عوام کو آپ خواب بھی دکھائیں گے تو عوام میرا نہیں خیال کہ ان باتوں میں آنے والی ہے. آنے والا وقت مزید مشکل ہے. اور جب آپ اس ٹرننگ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ہر ادارے کے کہ آپ اگر جوڈیشری کو دیکھیں آپ فوج کو دیکھیں اور آپ دیکھ لیں سیاست کو تو آپ ہر طرح سے جو ہے ایک میں نہیں سمجھتی کہ کچھ بہتری آگے آنے والی ہے. مزید مشکل وقت ہے عوام کے لیے. تو جتنا ہم اب رو رہے ہیں اس سے بھی آگے زیادہ ہی رونا ہے کم نہیں ہوگا. بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہے مہنگائی کے لیے غریب عوام کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں ربات کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی بات کر لے چاہے وہ کوئی ادارہ ہمیں کہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دے گا لیکن آن دا مطلب فیکٹ بیسز آپ جانتی ہیں کہ کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا جا سکتا جن حالات میں ہیں ہم ملک کے جو حالات ہیں. تو بہرحال دعائی کی جا سکتی ہے کہ آہستہ آہستہ نہ صحیح چلے دیر صحیح آہستہ آہستہ صحیح دیر صحیح کچھ ریلیف کبھی عوام کو مل جائے. صحیح ہو گیا. میم اب ہم ایک اور خبر آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک لڑکی کو ریپ کیا گیا جو کہ بیلجیم سے مطلب وہاں سے آئی ہوئی تھی. کیا کہیں گے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اوور آل سیکیورٹی کے معاملے میں خواتین کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ سیکیورٹی کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک کے حالات سیاسی اور ہر طرح کے خراب ہوں تو پھر سیکیورٹی کے حالات تو سب سے پہلے ڈیمیج ہوتے ہیں نا اور آپ اس کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے. اور غیر ملکی خاتون جو ہیں یہ 6 ماہ سے کسی ایک فرد کے ساتھ جو ایک جس کو بھی پولیس نے چارجز بھی اس کے اوپر لگائے ہیں اس کے ساتھ یہ رہ رہی تھیں جس کے اوپر انہوں نے ابھی بتایا بھی ہے الزام بھی لگایا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ اتنا وقت جو ہے وہ ان کے رہی ہیں زیر حراست. تو بہت بری حالت میں ان کو بندھے ہوئے ہاتھ تھے جب وہ ایک جگہ پہ اسلام آباد کی ایک جگہ سے وہ ملی ہیں تو وہ ایک شرمناک قسم کی خبر ہے جو پوری دنیا میں گئی پاکستان کے لیے. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ ان کو ہراساں کرنے کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں اور اس کا کوئی اس سے زیادہ پھر اس خبر کو نہیں کیا گیا اس کو زیادہ یوں ڈسکلوز نہیں کیا گیا کیونکہ خاتون جو ہیں ان کی جو زیادہ آئیڈینٹی ہے وہ نہیں بتائی گئی. اور اس کے علاوہ یہ جو سب سے بڑا فیکٹر تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آ کر اور وہ جس فرد کے ساتھ بھی وہ رہ رہی تھیں اور انڈیویجولی تو وہ اس کو تھوڑا وہ ابھی تحقیق جاری ہے ان کے کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس بھی سامنے نہیں آئے
لیکن بہرحال ان کے ساتھ جو ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اس حساب سے وہ اب سیف ہیں، ہاسپٹلائز تھیں اور وہ پولیس کی تحویل میں ہیں. اس کے علاوہ حفاظت میں سمجھ لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی، ملکی لیول پہ بھی پاکستان میں خواتین صرف نہیں، جو بھی کوئی کمزور ہے انسان، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ آپ یوں سمجھ لیں ٹرانسجینڈر ہیں، جو بھی، یا غریب آدمی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کمزور جو بھی انسان ہے، اس کا جینا میں کہتی ہوں کہ وہ یوں سمجھیں کہ دوزخ سے زیادہ بدتر ہے. کیونکہ یہاں پر صرف طاقتور کا سروائیول ہے، یہاں پر کوئی ادارہ کام نہیں کرتا، یہاں پہ سوشلی کوئی اتنے نارمز نہیں ہیں کہ خاتون کی آپ عزت کریں یا ہم سیف محسوس کریں. ویسے تو بہت کہا جاتا ہے کہ عورت کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ شام کے بعد کبھی گھر سے نکل کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ملک کبھی بھی خواتین کے لیے سیف نہیں ہے. آنر کلنگ کے نام پر، ڈومیسٹک وائلنس کے نام پر آپ اگر چیک کر لیں تو دنیا میں بدنام ترین ملکوں میں سب سے سر فہرست ہے. تو خاتون کو ان کو تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے غلط فہمی ہوئی وہ ادھر آ گئی، لیکن باقی جو آپ کا اوور آل امیج ہے پوری دنیا میں، کوئی خاتون تو کیا کوئی مرد بھی بڑی ہمت کر کے کریج کر کے پاکستان آتا ہے. ادروائز کوئی نارمل انسان کو ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی کی کیا حالات ہے، کوئی نہیں ہوتا. اور حالات کیوں خراب ہیں وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ جب کوئی ادارہ بھی اپنا کام نہیں کر رہا تو پھر حالات بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے. اور باقی خواتین کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ باقی جو ملک ہے، کاروبار ہیں، انڈیویجولز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، عام عوام کی سیفٹی سبھی وہ ایٹ رسک ہے. کوئی بھی میں نہیں سمجھتی کہ محفوظ ہے. ڈکیتیاں آپ سمجھ لیں، چوریاں، اس کے علاوہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، جو کہ ایک ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ اپنے شہری کو فراہم نہیں کر پا رہے. تو آپ آنے والے کوئی فارنرز ہیں یا پھر کوئی اور کسی اور ملک سے آئے ہوئے کوئی فرد ہیں یا افراد ہیں، تو ان کو تو پھر دور کی بات ہے نا، وہ تو سوچ سے باہر ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں. سو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. آپ کو اپنے وہ بچا کر کے اور سیفٹی کے ساتھ رہنا ہے. آپ کو حکومت نے سیفٹی فراہم نہیں کرنی. اچھا میم، اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنلی. ایک نیوز ابھی ہمارے سامنے آتی ہے جسے انٹرنیشنلی کور کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے جو پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ لوگ مجھے مار سکتے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں، یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. ایران، یعنی کہ انہوں نے ایلیگیشن لگائی یہ لوگ مجھے کبھی بھی مار سکتے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ سعودی عرب اسلامک کنٹری ہے اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اس طرح کا بیان کہ یہ لوگ مجھے مار سکتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جن کو تو واقفیت ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر پہلے ہی کافی اٹیکس ہو چکے ہیں، جان لیوا ان کے اوپر، اور یہ بہت قریب سے بچتے رہے ہیں. 2 دفعہ تو بہت وہ اس سے بچے ہیں. اور وہ ان کے جو اسرائیل کو حمایت کرنے کے علاوہ ایک پالیسی تھی کہ اسرائیل سے آپ کے تعلقات آپ نارملائز کریں گے. تو وہ نارملائز کرنے کی جو پاداش ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت جو انہوں نے سوشل چینجز کیے ہیں اپنے ملک میں، اور ان کی جو اقتدار میں جب وہ آئے ہیں تو ان کے جو رائیولز تھے ان کے خلاف انہوں نے جس طرح کے قدم اٹھائے، تو وہ ان کی وجوہات ہیں ان کے پیچھے. اور ان کے اوپر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں بڑے سویر قسم کے، اور وہ ان کی جان کو تو بہت عرصے سے، مطلب جب تک وہ سامنے بھی نہیں آئے تھے تب سے خطرے ہیں. اور ایران اور سعودی عرب کی جو رائیولی ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. اور اس وقت اگر ایران میں آ کر اگر اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے تو یہ اس وقت کی گفتگو جو ان کی ہے تو یہ بالکل سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی خطرے میں تھے جب سے وہ انہوں نے تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کو ہم سب کو پتا تھا. لیکن اب خطرہ اس لیے زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران ڈائریکٹ جو ہے ہو نہیں سکتا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دفعہ اگر ایران کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے تو وہ وہاں پہ تو کچھ نہیں کر پا رہے اسرائیل میں. تو جو سلمان ہیں وہ ان کے اوپر تو پہلے بھی خطرے تھے، اور اب ہو سکتا ہے کہ جتنا وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں مزید خطرات بڑھ گئے ہوں، اور کوئی کسی قسم کی جو اہم ان کے سامنے جو معلومات ہو جن کے سر پہ بنیاد پر وہ یہ بات کر رہے ہوں. تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ، اور وہ پہلے بھی اپنی سیفٹی کا خیال رکھے ہوئے ہیں. آئندہ بھی دیکھیں گے. 2 ملکوں کے حالات جو ہیں وہ پہلے ہی خراب ہیں، ایران اور سعودی عرب کے 2 وہ اسلامی ملک ہیں. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ابتری ہوگی، جو بھی برائی ہوگی یا جو بھی خرابی ہوگی، وہ دونوں طرف سے جو بھی ناکام ہوگا یا خراب ہوگا ہمیں مسلمانوں کو لازمی ہوگی تکلیف. لیکن اس میں آگے کوئی نارملائزیشن نظر بھی نہیں آتی. تو آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے نہ اسرائیل پیچھے، اور فی الحال تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ریسنٹلی کہیں کوئی سپورٹ کیا ہے. یہ ان کے کچھ پرانے جو کچھ پالیسیز ہیں پچھلے سالوں کی، اس کے اوپر بات ہوئی ہے.
اور میم ایک اور بات، دونوں کنٹری یعنی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک پیس ایگریمنٹ بھی سائن ہونے جا رہا تھا، جس پر ابھی تک تو خیر سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ہونے جا رہا ہے. اگر نہیں بھی ہوتا یا ہو بھی جاتا ہے تو اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر ان کی جان کو جو وہ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے وہ صحیح ہو جائیں گے، مطلب ان کے ان کی تعلقات؟ جان کو ربا خطرہ تھا، ہے اور رہے گا. وہ جس وہ اس پہ ہیں، وہ جس جگہ پر ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہمیشہ رہے گا. باقی جو ان کا پیس جو والا پروجیکٹ تھا وہ چائنا اور رشیا کے انوالومنٹ کے ساتھ تھا، جو کہ رشیا اپنی جنگ میں انوالو ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل اور ان کی ایران کی اپنی ایک جنگ سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد چائنا جو بیک سٹیپ ہو گیا، کیونکہ جنگوں میں جو ہے آپ کسی قسم کے پیس ایگریمنٹس نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ تو اب دور دور تک آپ اس کی بھول جائیں کہ کوئی کسی قسم کا ان کے بیچ دو ملکوں کے بیچ ایگریمنٹ ہوگا. باقی آپ جب دیکھتی ہیں کہ رجیم چینج ہو چکی ہے ایران کی، اس کے باوجود جو ہیں ان کے حالات جو نارملائز نہیں ہوئے، جو کہ بہت دور دور تک نارملائز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے مغرب کی دنیا کے ساتھ. تو جب ان کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوں گے تو obviously مغرب کی دنیا کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے، اور وہ وہاں سے ان کی سروائیول یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہر معاملات میں رہے. انہوں نے فلسطین کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ جنگی نہیں کی، کیونکہ وہ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو یہ دیکھیں عرب دنیا پوری ہی، نہ صرف سعودی عرب نہیں، پوری عرب دنیا پہلے کر کے دیکھ چکی تھی. تو اس لیے اس دفعہ سب پوری عرب دنیا ہی تقریباً خاموش تھی کسی بھی قسم کے ریئیکشن سے. تو یہ صرف ایک ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. پھر اس طرح تو اگر آپ ٹارگٹ کرنا شروع کریں تو پوری عرب جو دنیا ہے اس میں تو کئی کنٹریز آتے ہیں اور ان کے سربراہان آتے ہیں جن کے مغرب کے ساتھ تعلقات ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی ہے. تو یہ کچھ آپ اس کو پرسنل لے سکتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کا معاملہ، لیکن صرف اس کو اس ایجنڈے پہ تو آپ خطرہ نہیں کہہ سکتے. میم ان پر کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ یہی کہ جو ملکی معاملات اس وقت چل رہے ہیں، میں لوگوں کو ضرور مشورہ دوں گی کہ میں نے مضحکاً بھی یہ کہا ہے، اپلوڈ کیا ہے، لیکن میں سنجیدگی سے بھی یہی کہوں گی کہ یہ طاقتور اداروں کی افراد کی جنگ ہے. اس میں میرا، آپ کا یا عوام کا کسی قسم کے حقوق کا کوئی لینا دینا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس لیے جذباتی وابستگی سے پرہیز کریں، اور کبھی یہ مت سوچیں کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی کوئی عوام کی اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے کوئی کام کیا. انہوں نے ہر ایک نے اپنی طاقت کو بچائے رکھنے کے لیے اور کرسی کے لیے سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا، ساری کرپشن برداشت کی، سب کچھ کیا. لیکن اگر اس وقت میں کوئی اگر ادارہ اپنے طاقتور ترین افراد کے خلاف جا کر ان کی کرپشن کے اوپر یا ان کے کچھ معاملات کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تو بہتر ہے کہ عوام شکر کا اور صبر کا سانس لیں اور بہتری کی امید رکھیں، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنے کے. یہ بہت بہترین سائن ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. سو جذباتی وابستگی آپ کی جس بھی پارٹی سے ہے، آپ اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور اپنے جذبات جو ہے وہ قابو رکھیں، اور دعا کریں کہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ثابت ہو. آمین. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا میم کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.